Assalamu alaikum viewers, this is Vikas Iqbal from Tracks and our today's video is about a success story of IELTS exam. I have with me Mr. Tayyib Tariq, who recently qualified IELTS exam with a very impressive score of 8.0. Tayyib, how are you? I'm good. Welcome to the show. So, इससे पहले कि मैं आपसे मॉड्यूल वाइज पूछूं, सबसे पहले आप ये बता सकते हैं हमें कि ये आइल्ट्स की आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी या इट वाज योर सेकंड अटेम्प्ट? Nilji, this was my second attempt, and I had another attempt around 2 months back, and at that time my score was 5.0, and with the help of Sir Atar and with the help of this tracks, I got this score of 8.0 within 2 months. अच्छा, 5 to 8.0, 5.0 to 8.0 Exactly. within 2 months? Exactly. Right. So you came to Tracks, you had a mentorship of Dr. Athar Mansoor, fair enough, but 2 months is a very less time to switch from 5.0 to 8.0. Congratulations. Thank you. So please share your experience with us. I would request you first tell us a general summary of your journey from 5.0 to 8.0. Then I'll ask module wise questions. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि आइल्ट्स जो है वो किसी रट्टे का या किसी और चीज़ का नाम नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का नाम है. द फर्स्ट थिंग इज़ कॉम्प्रिहेंशन एंड द सेकंड थिंग इज़ इन इट इज़ टाइमिंग. Now, if you comprehend well enough in a given amount of time, you can score very well. And that is exactly what I was taught by Dr. Athar Mansoor. तो बेसिकली आइल्स जो है उन्होंने उसकी मुझे स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन की जो टिप्स दी थी उसकी वजह से मैं अपना स्कोर 5.0 से 8.0 तक इम्प्रूव करने के काबिल हुआ, वो भी सिर्फ 2 महीने में. अच्छा, वो टिप्स क्या थी? मतलब आप हमें मॉड्यूल वाइज बताएंगे या जनरली बताएंगे? मेरा ख्याल है मैं उनको मॉड्यूल वाइज जो है बताऊंगा ताकि स्टूडेंट्स का मैक्सिमम फ़ायदा हो और उनको पता हो कि किस तरह की टिप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी आइल्ट्स की प्रिपरेशन में. अच्छा, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आइल्ट्स के एग्जाम में रीडिंग का टेस्ट ऑफर होता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है. रीडिंग में लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं. अगर अच्छे रीडर भी हैं तो उनकी रीडिंग की स्पीड अच्छी नहीं होती, और अगर स्पीड ठीक है हो भी जाएगी बट उनकी, जैसे आपने कॉम्प्रीहेंशन का कहा कि वो रीडिंग का जो एक सब्सटेंस है वो नहीं ग्रैस्प कर पा रहे होते. किसी का वोकैबुलरी का मसला है, किसी की इंग्लिश रीडिंग हैबिट ना होने का मसला है. तो हाउ यू डेल्ट विद ऑल दीज इश्यूज? देखिए, इसमें सबसे जो एक अहम एडवाइस जो सर अतर ने मुझे दी थी वो ये थी कि आपने डेली के कम से कम 2 पैसेजेस जो हैं वो इकोनॉमिस्ट से, न्यूयॉर्क टाइम्स से या लोकल में जो है वो डॉन से आपने पढ़ने हैं. और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो जहन है वो ऑटोमेटिकली उस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के पैसेजेस को ग्रैस्प करने के काबिल हो जाता है. तो ये और उन्होंने जो मुझे एक बात बड़ी अहम की थी जिसकी शायद तब मैं इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाया लेकिन अब मुझे आती है समझ में, वो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने एक दिन भी जो है उसको मिस नहीं करना. और इस बात की इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, इट इज़ नॉट लाइक स्प्रिंट, इट इज़ लाइक अ मैराथन. तो जब आप डेली स्लोली 2-2 पैसेजेस करते जाते हैं तो आपको आइडिया भी नहीं होता और आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो एबिलिटी है, रीडिंग एबिलिटी, वो इम्प्रूव होती चली जाती है. तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने डेली की कम से कम 2 पैसेजेस जो हैं वो आप किसी अच्छे लोकल न्यूज़पेपर से या किसी अच्छे इंटरनेशनल मैगजीन से आप पढ़ें और मुसलसल कॉन्टीन्यूसली आप पढ़ें बगैर किसी छुट्टी के. दूसरी चीज़ जो सर ने मुझे कही कि उन्होंने मुझे ये बताया कि जब आपने अपने टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आपने उसको हमेशा एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट के जो टाइम फ्रेम है उसमें रह के करनी है. उसका फ़ायदा ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स पैसेजेस थे उनको मुझे एक टाइम्ड एनवायरनमेंट में अंडर प्रेशर हैंडल करना आ गया.
ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا میری ایکوریسی شاید بہتر تھی لیکن چونکہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی تو لاسٹ ٹائم جب میں نے آئلٹس کی اٹیمپٹ دی تھی تو میرا ایک پیسج رہ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے آپ چاہے جتنے بھی اچھے جو ہے وہ ریڈر کیوں نہ ہو, آپ چاہے جتنے بھی اچھے جو ہیں وہ آپ کوشچن سالو کیوں نہ کر لیں, اگر آپ ٹائم کے اندر نہیں کر سکتے تو آپ اچھا اسکور کبھی بھی اٹین نہیں کر پائیں گے. رائٹ. اچھا میں پہلے ہمارے ویورز کے لیے آسان کر دوں. انہوں نے کہا کہ 2 passages ڈیلی. پیسیجز مینس اکانومسٹ, نیوز ویک, ٹائمز, ڈان, ایکسپریس ٹریبیون میں آیا ہوا آرٹیکل جس کو آپ اوپینین پیس کہتے ہیں, جس کو آپ عام لفظوں میں کالم کہتے ہیں, یہ ضرور پڑھنے ہیں. سم ٹائم پیسج سے نا کنفیوژن ہوتی ہے کہ پیراگراف سمجھ بیٹھتے ہیں لوگ, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو ریڈنگ میں آپ نے بتایا کہ آپ نے کمپریہنشن یعنی آئیڈیا گریپس جو کرنا ہوتا ہے اور جو اسپیڈ ہے ٹائم کی اس کو آپ نے کس طرح سے اوور کم کیا. تو ریڈنگ میں اگر میں آپ کے اسکور کی بات کروں تو ریڈنگ میں ان کا اسکور ہے 9. Am I right? Yes. Right. So I think 9 سے اوپر کوئی اسکور بینڈ نہیں ہے. تو طیب صاحب کی جو دی ہوئی ٹپس ہیں ان پہ غور کیا جانا چاہیے. لیٹس سوئچ ٹورڈز another task. That is writing. سر لکھنے سے تو ویسے ہی ہم پاکستانیوں کی جان جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, ویسے ہمارے مائنڈ میں آئیڈیاز ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ سوشل میڈیا ٹیمز ہائر کرتے ہیں ان کا ٹویٹر مینیج کرنے کے لیے یا فیس بک مینیج کرنے, کیوں ان کو پرابلم ہی لکھنے سے ہوتی ہے نا, رائٹ. ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ مائنڈ میں ایک سپیریورٹی یا انفیریورٹی کمپلیکس لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ریگارڈنگ رائٹنگ. CSS ہے تو اس میں بھی رائٹنگ از این اپ ہل ٹاسک. تو آئلٹس میں رائٹنگ میں ہوتا کیا ہے اور پھر آپ نے اس کو کیسے مینیج کیا؟ دیکھیں آئلٹس میں عام طور پہ رائٹنگ کے آپ کو 2 انہوں نے جو ہے ٹاپکس دیے ہوتے ہیں. پہلا جو ہے اس میں گرافس اور بار چارٹس ہو سکتے ہیں یا کسی بھی طرح کا انٹرپریٹیشن والا جو ہے کوئی بھی ٹیبلز یا کچھ بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے. تو جو پہلا جو آپ کا ایسے ہے وہ یوزلی 150 ورڈز کا ہوتا ہے اور اس کی جو ایک بڑی اہم ایک اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس میں کمپیریٹیو انالیسس کو مس نہیں کرنا. کمپیریٹیو انالیسس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ گراف اگر رائز کر رہا ہے اور نیچے آ رہا ہے یا جہاں پہ اس میں ڈسکرپنسی ہے اس ڈسکرپنسی کو آپ نے لازمی جو ہے اپنے پیسج میں مینشن کرنا ہے, کیونکہ دے وانٹ ٹو اینالائز کہ ہاؤ ویل یو کین اینالائز اے سرٹن گیون پیس آف انفارمیشن. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صرف یہ بتانے کی بجائے کہ یہ گراف اوپر جا رہا ہے یا یہ والا گراف نیچے ہے, آپ نے دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس لازمی ساتھ میں جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا, جو دوسرا آرگومنٹیٹیو ایسے ہے اس کا صرف ایک سرٹن ایک کی پوائنٹ ہے جو مجھے ڈاکٹر اطہر نے بتایا, وہ یہ تھا کہ آپ نے اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے. اسٹرکچر سے کیا مراد ہے کہ پیسج کو سٹارٹ کرنے کا اور اس میں آرگومنٹس دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ انٹروڈکشن دیتے ہیں, پھر آپ آرگومنٹ وائز چلتے ہیں, پھر آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو اس کو آپ نے جو ہے اسی اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ ایسے لکھیں گے تو اگر آپ کی گرامر کی کوئی مسٹیکس بھی ہیں, کہیں پہ آپ نے جو ہے کچھ اور مسٹیک بھی کر دی ہے, تو بھی آپ کا اسکور جو ہے وہ آپ کا منیمم جو ہے وہ ابو 6.0 سے اوپر ہی آنا چاہیے. تو تیسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے ساتھ میں رائٹنگ کی پریکٹس ساتھ میں لازمی کرتے رہنا ہے. رائٹنگ کی پریکٹس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو ڈیلی فار 20 منٹس اور 15 منٹس اپنی ڈیلی کی روٹین کو لکھیں کہ آج کے دن میں نے کیا کیا, کیونکہ جب آپ اپنی تھاٹس کو ورڈز میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھئی کیا میں لکھ بھی پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا, اور اگر میں لکھ پا رہا ہوں تو کتنا اچھا لکھ پا رہا ہوں. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا طیب صاحب کہ رائٹنگ کے لیے جو 2 اس میں پیسز لکھنے ہوتے ہیں, ایک میں تو گرافس یا کوئی بھی پکٹوریل پریزنٹیشن اویلیبل ہے جس کو ایکسپلین کرنا ہے, بٹ دوسرا آپ کا ایک شارٹ ایسے ہوتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹائم کتنا ہوتا ہے اور اس میں کتنے ورڈز کا ایسے لکھنا ہے, مطلب 500 ورڈز, 300 ورڈز یا مور دین 500, اور ٹائم کتنا ہے یہ بھی بتاؤ. جی, تو اس میں ایسا ہے کہ جو پہلا گرافز اور بار چارٹس بیسڈ ایسے ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس اراؤنڈ 20 سے 25 منٹس ہوتے ہیں اور ہم نے 150 ورڈز جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں بیسڈ آن آل دی انالیسس جو انفارمیشن ہمارے 150 ورڈز ان کی انسٹرکشنز ہیں سر؟ جی اوکے,
یہ تو بہت آسان ہو گیا, 150 ورڈز کا ہی تو لکھنا ہے. جی رائٹ. اور جو دوسرا آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے اس میں ہم نے 250 ورڈز جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں. ہم اس سے اوپر جا سکتے ہیں لیکن منیمم آپ نے 240 245 تک جو ہے اس کو کم از کم کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوشچن کروں لسننگ اور اسپیکنگ کا, آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا آئلٹس جنرل تھا یا آئلٹس ایکڈیمک؟ میرا جی آئلٹس ایکڈیمک تھا. اوکے. You want to study abroad, so that's why you have chosen this? جی بالکل ایسے ہی ہے. All right, ٹھیک ہے. اچھا جی, لسننگ انگلش سننی ہے, گورے کی آواز میں سننی ہے, اس کے لہجے میں سننی ہے, اور پھر سن کے سامنے پیپر پہ لکھے ہوئے سوالوں کا جواب لکھنا ہے. سر, لسننگ مجھ سمیت بہت سوں کے لیے ایک چیلنج ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم پاکستان میں, انڈیا میں اپنی نیٹو لینگویج ہی زیادہ بولتے ہیں, انگلش ہم بولتے ہیں when it is needed, right? So we can speak for hours and hours, but listening جو ہے نا ایک چیلنج ہوتا ہے. جی, تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئلٹس میں لسننگ کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس ہیڈ فونز میں کوئی سے جو ہیں وہ دو لوگ برٹش ایکسنٹ میں آپس میں کنورسیشن کر رہے ہوں گے, اور اس کنورسیشن میں سے جو کی ورڈز ہوں گے یا جو کی انفارمیشن ہوگی وہ آپ نے صرف ایک بار سن کے آپ کے سامنے جو کمپیوٹر اسکرین ہوگی اس پر آپ نے ٹائپ کرنی ہوگی. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ انفارمیشن دوبارہ رپیٹ نہیں ہوتی. تو سب سے جو مشکل چیز بناتی ہے لسننگ کو وہ یہی چیز بناتی ہے کہ وہ آپ کو جو انفارمیشن بول رہے ہوتے ہیں, جو آپ سن رہے ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن رپیٹ نہیں ہوتی. تو میرے لیے اپنے پچھلے آئلٹس ایگزام میں سب سے بڑا جو ہے وہ کی ایشو وہ یہی تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر اطہر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے کچھ بہت اسٹریٹجک ٹپس دے کے میرے اس ایشو کو جو ہے وہ حل کیا, اور انہی کی بدولت میرا جو ہے وہ اسکور اس بار 8.0 آیا. تو اس میں سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آلویز فوکس آن کی ورڈز. کی ورڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی ورب یا ناؤن یا کی انفارمیشن ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ایک صاحب کسی اور سے پوچھ رہے ہیں کہ واٹ واز یور پاسپورٹ نمبر, واٹ از دا ہال نمبر, تو وہ جو کی انفارمیشن ہے آپ نے اس کو لازمی ساتھ میں یاد رکھنا ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ فوکس کے ذریعے آپ کا فوکس ہی انہی چیزوں پہ ہونا چاہیے. دوسری جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ فوکس آن سینونیمز. سینونیمز جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں کیونکہ سم ٹائمز جو ہے آئلٹس جو ہے وہ اسی ورڈز کے جو سینونیمز ہیں وہ بھی پوچھ لیتا ہے. اور تیسری جو سب سے اہم لسننگ کی جو انہوں نے مجھے ٹپ دی اس کو اپنی لسننگ کو امپروو کرنے کے لیے وہ یہ تھی کہ آپ میکسیمم پاسبل جو ویڈیوز ہیں برٹش ایکسنٹ میں وہ آپ یوٹیوب سے سنیں. اس میں پھر ایک بات چاہوں گا رپیٹ کرنا کہ انگلش ایک گلوبل لینگویج ہے, اور آسٹریلین انگلش, برٹش انگلش, کینیڈین انگلش اور امریکن انگلش, ان سب کے ایکسنٹس ڈفرینٹ ہیں. تو جو ایکسنٹ بولا جاتا ہے آئلٹس کے اندر وہ برٹش ایکسنٹ ہے. تو آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی برٹش ایکسنٹ کی تاکہ آپ اس ایکسنٹ میں اپنے انگلش کمپریہنشن کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. Right, so we are moving towards the last module, speaking. That is speaking. Sir, enlighten our viewers that how the speaking test is being conducted during the IELTS exam. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ماڈرن کمیونیکیشنس کی اسیسیبلٹی کی وجہ سے اب جو آئلٹس کا آپ کا جو ہے جو ہمارا آخری ماڈیول ہوتا ہے وہ ہمارا کوئی برٹش گائے یو کے میں بیٹھ کے ہی جو ہے اس کو لیتا ہے. اور اس میں جو ہم جو ساؤتھ ایشینز ہیں اور پرٹیکولرلی پاکستانیز ہیں, ہمیں سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہاؤ ٹو کنورٹ آور تھاٹس انٹو آور کمیونیکیشن. سو کئی بار ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کئی بار ہم لوگ بول نہیں پاتے, کئی بار ہم لوگ بیچ میں اٹک جاتے ہیں. تو سب سے جو پہلی جو مجھے اہم ٹپ ڈاکٹر اطہر نے دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. اگر کسی موقع پہ آپ اٹکتے بھی ہیں تو جسٹ ٹرائی ٹو بی فلوئنٹ اینڈ اسپیک سلولی. یعنی خان صاحب والی بات, گھبرانا نہیں ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, چل. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بی کانفیڈنٹ, آپ کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے.
تو آپ پہلے آپ نے اس روم میں جس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے انٹر ہی اسی تھاٹ کے ساتھ ہونا ہے۔ دوسری جو اس میں سب سے اہم ٹپ مجھے سر اطہر صاحب نے دی وہ یہ تھی کہ آپ نے ڈیلی رات کو اپنی جو بھی آپ کی روٹین تھی، آپ کی ڈیلی کی، آج میں آپ ادھر گئے یا آپ اپنی خالہ سے ملنے گئے یا آپ دوست سے ملنے گئے، اس ساری کی ساری روٹین کو آپ نے انگلش میں اپنے شیشے کے سامنے آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے تھاٹس کو ورڈز میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں کتنا فلوئنٹ ہوں، میں کہاں پہ آ رہا ہوں اور میں کیوں آ رہا ہوں۔ تو جب اور اسی کنورشن کی وجہ سے آپ اپنی ووکیبلری کو، اپنی گرامر کو اور اپنے بہت سارے دوسرے جو اسپیکٹس ہیں انگلش اسپیکنگ کے، آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح کا کوسچن ہو، جس طرح کے وہ کوسچنس میرے سے پوچھے گئے وہ کچھ فلاسفی سے بھی کنسرن تھے، کچھ ڈیلی روٹین سے بھی کنسرن تھے اور کچھ بہت ہی سمپل بھی تھے، تو آپ نے کمپلیٹلی جو ہے اپنے کانشیسنیس میں رہتے ہوئے ان کا جواب دینا ہے۔ جہاں پہ آپ اڑتے ہیں وہاں پہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ آئی تھنک آئی ہیو لٹل ٹو سے اباؤٹ دس، اور وہاں پہ آپ اس کنورسیشن کو شارٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے تھاٹس کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے وہاں پر آپ ایک چھوٹے سے اچھے سے جملے سے اس بات کو کور کر سکتے ہیں۔ بالکل، بیکاز دیٹ از لائک اے کنورسیشن، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کا لمبا جواب دیں۔ آپ کا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ تھا یا پیپر بیسڈ؟ میرا جی ٹوٹلی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ تھا۔ Right. So, viewers, as you have watched our video and you have seen the enlightening discussion regarding all 4 modules of IELTS exam, why we kept it bilingual, because we wanted to encourage audience, we wanted to encourage viewers to break their fear regarding IELTS exam. And if you join tracks, then Dr. Athar's mentorship will definitely lead you towards concrete success in this exam. آج کل پاکستان میں ویسے بھی آئلس دینے کا ٹرینڈ بہت آن ہے، چاہے ایکڈیمک ہو یا جنرل ہو۔ کچھ گھومنے جانا چاہتے ہیں، کچھ جاب کرنے جانا چاہتے ہیں، کچھ اچھے مستقبل کے لیے جانا چاہتے ہیں، کچھ وہاں جا کے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ وہاں جا کے ہائر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں اور بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آئلس دے کے جانا پڑے گا، کوالیفائی کر کے جانا پڑے گا۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اور ہم کون سے ٹاپکس پہ ویڈیوز کریں؟ ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔